अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, अतवार की रात जो झटका हुकूमत को लगा था, अभी तक हुकूमत उस झटके को महसूस कर रही है। बड़ी अजीबोगरीब और बहकी बहकी सी बातें हो रही हैं। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि सिस्टम के अंदर अभी भी फैज़ हमीद के बंदे मौजूद हैं और वो इमरान खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बंदे तरमीम पास नहीं होने दे रहे। दूसरी तरफ मौलाना ने एक बड़ी अहम मुलाकात की है आरफ अलवी के साथ, और सलमान अकरम राजा भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। ख्वाजा आसफ ने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की और उसका जवाब दिया है बैरिस्टर गौहर अली खान ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA गायब थे, उनमें से एक तो बंदा बाहर आ गया है और उन्होंने आकर मुकम्मल वीडियो बयान जारी किया है कि हमें कहाँ पर रखा गया और हमारे साथ क्या किया गया और हमारे सामने क्या डिमांड थी। उस वीडियो के बाद उमर अयूब खान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और तमाम लोगों को कहा है कि आप भी अपना वीडियो पैगाम जारी करें और इमरान खान के साथ वफा करने का अहद करें। इसके अलावा एक खतून साफ़ी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है मुस्लिम लीग नून के बारे में कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा। कुछ हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयान दिए हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले नंबर पे आपको उस मुलाकात के बारे में बताता हूं जो मुलाकात गेम चेंजर बन सकती है। यह मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान और आरफ अलवी के दरमियान। इस मुलाकात के अंदर बहुत सी बातों को डिस्कस किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक ना मुस्लिम लीग नून की समझ में आ रही है, ना पीपल्स पार्टी को समझ आ रही है, ना मौलाना फजल रहमान को समझ आ रही है और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आ रही है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि अतवार की रात जब मुस्लिम लीग नून को झटका लगा, जब इनको पता लगा कि भाई हमारे तो बंदे ही पूरे नहीं हैं, मौलाना फजल रहमान के बारे में इनकी असेसमेंट थी कि इसको एक कॉल करेंगे, इसको कहेंगे कि भाई ये वजारत ले लो, बलूचिस्तान की हुकूमत ले लो, सेनेट का चेयरमैन आपका बना देते हैं, तो मौलाना फजल रहमान कहेंगे ठीक है भाई मैं आपको वोट देने को तैयार हूं। लेकिन इसके बरक्स मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जब तक मैं आईनी तरमीम का मसवदा नहीं देख लेता उस वक्त तक किसी किस्म की कोई हामी नहीं भरूंगा। उसके बाद फिर एक आईनी मसवदा पीपल्स पार्टी को दिया जाता है, एक मौलाना फजल रहमान के सामने रखा जाता है, कुछ चीज़ें अपोजिशन के सामने भी आती हैं और कुछ चीज़ें हकूमती अरकान के सामने भी आती हैं। और एक बहुत बड़ा इंकशाफ होता है कि इन तमाम लोगों के पास 4 स्टेक होल्डर हैं, मौलाना, हुकूमत, अपोजिशन और हकूमती कुछ अरकान, पीपल्स पार्टी और नून लीग कह लें इसको, जो इत्तेहादी हैं। इन सब के पास जो ड्राफ्ट था कि कौन सी तरमीम आ रही है वो एक नहीं था, वो सेम नहीं था। सबके पास ड्राफ्ट मुख्तलिफ थे, अलग-अलग थे। इस चीज़ ने सबको चौंका कर रख दिया कि भाई एक चीज़ हमारे सामने क्यों नहीं रखी गई। तो आज ये मुलाकात जो हुई है मौलाना फजल रहमान और सदर आरफ अलवी की, ये इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये सारे के सारे मामलात डिस्कस किए गए हैं कि ये क्या किया जा रहा है, किस तरह की तरमीम ये हुकूमत पास करना चाहती है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज एक बड़ा अहम बयान जारी किया, वो मैं आपको बताता हूं। उससे कबल हसन निसार ने आज एक बात की है, यह जरा सुने, आप लोग इंजॉय करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर में रोजाना 3 किलोमीटर वॉक करता हूं, हर कदम पर मर्द और खवातीन मिलते हैं, लेकिन कभी किसी ने मौलाना फजल रहमान का जिक्र नहीं किया। मैंने कभी किसी के मुंह से उनका नाम नहीं सुना लाहौर के अंदर, लेकिन अब हर दूसरा मर्द या खतून मौलाना फजल रहमान की तारीफ कर रहे हैं। क्यों तारीफ कर रहे हैं? वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान के आइन को बचा लिया। वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की अमंगों की तर्जुमानी की है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के हक पर, पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी पर जो डाका डलने के लिए जा रहा था, उसमें जो बहुत बड़ी रुकावट बने हैं वो मौलाना फजल रहमान बने हैं। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि मौलाना फजल रहमान, उनकी पार्टी के लोग, उनके अपने बेटे, उनके सेनेटर, उनके 8 लोग जो MNA हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उन सब को अवामी पल्स के बारे में पता है कि अवाम के इस वक्त क्या जज्बात हैं, अवाम क्या चाहती है, अवाम की डिमांड क्या है। वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो कि JUI के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी।
انہوں نے کہا کہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں, یہ کس طرح کی ترمیم آپ پاس کروانا چاہتے ہیں؟ ہم نے آخرکار اپنے گھروں کو واپس جانا ہے, ہم نے عوام کے اندر جانا ہے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے, ہم نے ووٹ مانگنا ہے. اگر ان ترامیم کے اوپر ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو کل کو عوام کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ کس طرح کی ترامیم ہم نے پاس کروائی ہیں؟ تو یہ پبلک پلس مولانا فضل الرحمان بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بیرسٹر گوہر علی خان نے ایک چیز کی وضاحت دی ہے. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کے ساتھ ترمیم کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تحریک انصاف نے دسمبر تک رضامندی پر کوئی بات نہیں کی. حکومت سے ڈرافٹ یا ورکنگ پیپر مانگا ہے تاکہ مکمل تفصیلات تو سامنے آئیں. کہ کیا تفصیلات ہیں؟ کسی تجویز یا پیکج پر ساتھ دینے کا نہیں کہا. نون لیگ کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ دسمبر تک آ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ. تو بیرسٹر گوہر علی خان نے بالکل اس کا رد کر دیا ہے. حامد خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا جو انہوں نے کہا جی سوائے منصور علی شاہ کے کسی کو بھی ہم چیف جسٹس نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ پاکستان بھر کے وکلا ہیں. اب آگے آ جائیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ وہ غائب ہو گئے تھے. ان میں سے ایک ایم این اے سعد اللہ بلوچ بھی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ غالباً ان کے گھر سے ان کے گھر کی خواتین کو بھی اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ میری بیوی, بیٹی اور خالہ کو اغوا کر کے تقاضا کیا گیا کہ میں پیش ہو جاؤں. پھر میں پیش ہوا تو مجھے 3 دن تک کسی جگہ پر رکھا گیا. نامعلوم لوگ مجھے لے کر گئے. لیکن یہ کچھ بھی کر لے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اس ویڈیو کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کی ڈائریکشنز پر چلوں گا اور عمران خان سے وفا کروں گا. جو میری پارٹی کہے گی میں اسی طریقے سے اسمبلی میں ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کروں گا جیسے میری پارٹی کرے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی بھی سارے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے ویڈیو پیغامات جاری کریں. اب لوگ کون کون ہیں؟ بریگیڈیئر اسلم گمن سمبڑیال سے ہیں, محمد الیاس چودھری گجرات سے ہیں, چودھری عثمان علی ساہیوال سے ہیں, ظہور قریشی میاں چنو سے ہیں, ریاض فتیانہ کمالیہ سے ہیں, اورنگزیب وہاڑی سے ہیں اور سعد اللہ بلوچ یہ تاندلہ والا سے ہیں جن کی ابھی اوپر میں ویڈیو آپ کو بتا رہا تھا. اب ان میں سے ایک اور بندہ ہے وہ اس لسٹ میں نہیں ہے, اس کا نام ہے اسامہ حمزہ, یہ گجرانوالہ سے ایم این اے ہے. انہوں نے بھی ایک ویڈیو جاری کر دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے ایم این ایز بھی جو کہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے سارے کے سارے لوگ اپنی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ہم عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. جو عمران خان یعنی کہ اڈیالہ کا قیدی نمبر 804 جو ہمیں کہے گا ہم وہی کریں گے. یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. آگے آ جائیں جی, ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آ گئی ہے. 2015 کے اندر ایک ترمیم ہوئی تھی, 21ویں ترمیم, اور وہ ترمیم آج کے ہمارے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ اس وقت صرف جسٹس تھے, ان کے سامنے گئی تھی. تو جناب محترم نے 2015 کے اندر یہ جو 21ویں ترمیم ہوئی تھی اس کو انہوں نے اڑا دیا تھا اور اختلافی نوٹ کے اندر لکھا تھا, یہ غور سے سنیے گا, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2015 کے اندر ایک آئینی ترمیم کو ختم کرتے ہوئے یہ اختلافی نوٹ لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو بے لگام اختیارات حاصل نہیں ہیں. اگر پارلیمنٹ آئین میں کوئی ترمیم کر دے تو سپریم کورٹ نہ صرف اس کا جائزہ لے سکتی ہے بلکہ ضروری ہو تو اس کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے. یہ وہ بات ہے جو میں تقریباً اپنی پچھلے 6-7 ویڈیو میں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو اور آپ جو آپ کا دل چاہے, جو آپ کی خواہش اور آپ کی منشا ہو, آپ اس کے مطابق کسی بھی قسم کی کوئی بھی ترمیم پاس کروا لیں. وہ جائے گی سپریم کورٹ کے اندر, اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے, اس کے کیا اثرات ہیں. اس کے بعد پھر آگے معاملات ہوتے ہیں. سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک صاحب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں تو یہاں پر امن نہیں رہا. ہر چیف جسٹس سے جھگڑتے رہے, عدلیہ کو اندر سے کمزور کرتے رہے, عدلیہ کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے. یہ جو بھی معمولات چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے کوئی اس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. اب وہ کون کر رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز کا. اینکر عمران ریاض خان نے آج ایک ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ وہ ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا حلف اٹھایا تھا اپنی بیگم کو, اپنی اہلیہ کو, اپنی شریک حیات کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے. یہ ذرا دیکھیے گا کہ اینکر عمران ریاض خان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے گزشتہ سال اسی دن اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کر کے حلف اٹھایا اور پھر ان کے دور میں خواتین کی
بدترین توہین کی گئی، مارا گیا، گھسیٹا گیا، گرفتار کیا گیا، حتیٰ کہ ایکسٹینشن کی خاطر مبینہ طور پر اغوا بھی کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئیں۔ وکلا درست کہہ رہے ہیں کہ واقعی قاضی کا دور بدترین اور سیاہ دور تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا قاضی صاحب کا دور اچھا تھا، برا تھا یا بہت برا تھا۔ منصور علی خان کے شو میں خواجہ آصف سے ایک سوال ہوا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جو ترمیم وغیرہ ہو رہی ہے اس میں فوج کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، تو ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوتا ہے، ان سے بھی چیزیں وغیرہ ساری پوچھنی ہوتی ہیں۔ تو منصور علی خان نے یہ سوال پوچھا کہ اس فارمولے کے تحت جو ترمیم آپ عدلیہ کے حوالے سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھی ہیں؟ تو اس کے اوپر خواجہ صاحب پھر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، چند دن قبل جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں سے جسٹس منیب اختر نے واک آؤٹ کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا؟ وہ اسی وجہ سے کیا تھا، وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھ رہے تھے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کدھر ہیں، وزیر قانون کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ ہمیں آ کر بتائیں کہ آپ جو جوڈیشل پیکج لے کر آ رہے ہیں وہ جوڈیشل پیکج کیا ہے، آپ کون سی ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ اور آگے سے جسٹس منیب اختر کو کہا گیا کہ جناب آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ پوچھ نہیں سکتے، اور اس بات پر جسٹس منیب اختر نے واک آؤٹ کیا تھا اور وہ چلے گئے تھے۔ لطیف کھوسہ نے آج ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بے شرم بے حیا لوگ ہمارے ایم این اے کو اٹھا کر، ان کی عورتوں اور بیٹیوں کو اٹھا کر بلیک میل کر کر ووٹ لیتے ہیں، لعنت بھیجتا ہوں ایسی ترمیم پر جس کے لیے خواتین کو اغوا کیا جائے۔ یہ اس وقت تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ آگے آ جائیں، میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ خاتون صحافی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں۔ ایک تو خاتون صحافی جو پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہیں، جنہوں نے بہت زبردست اور بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی لوگوں نے میرے کام دیکھے نہیں ہوئے، محترمہ غریدہ فروقی صاحبہ۔ لیکن یہ خاتون صحافی ہیں ثنا بچہ، کہتی ہیں کہ نون لیگ اگلے الیکشن تک کاف لیگ نہ بن گئی تو میرا نام بدل دینا، کچھ اور رکھ دینا، اور ایسا ہی ہوگا۔ آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ نون لیگ بالکل مٹ جائے گی جو یہ کر رہے ہیں؟ مزید انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ بدترین جمہوریت بھی مارشل لا سے بہتر ہے، لیکن اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ موجودہ حکومت مارشل لا سے بھی بدتر ہے۔ یہ ثنا بچہ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ انصار عباسی صاحب، یہ ذرا بھی بڑی اہم باتیں شروع ہونے لگی ہیں۔ انصار عباسی اور منیب فروق صاحب ذرا سن لیں، آپ کو بتا کہ یہ ذرا ذرائع سے خبریں لے کر آتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ووٹوں کی مطلوبہ تعداد پوری تھی، لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا، جس سے حکومت بالخصوص نون لیگ کو شدید خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ نون لیگ کے ایک ذریعے کے مطابق مولانا کو اب منانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور حکومت یہ مان چکی ہے کہ 13 ووٹ کی کمی ہے ہمارے پاس، 8 مولانا کے ملیں گے اور 5 ووٹ یہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لینا چاہتے ہیں جن کو اٹھایا گیا تھا۔ مزید انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ذرائع کا خیال ہے کہ شہباز شریف حکومت کا مستقبل اور سیاسی استحکام ان ترامیم پر منحصر ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی کوئی فکر نہیں، کچھ اور معاملات ہیں جو ہمارے لیے باعث پریشانی ہیں۔ انصار عباسی صاحب کو بتا دینا چاہیے تھا کہ کون سے معاملات ہیں جو باعث پریشانی ہیں۔ آگے آ جائیں جی، جو انجوائے کرنے والا حصہ ہے نا اس ویلوگ کا، وہ اب آپ کے سامنے آ گیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ جناب محترم عزت مآب، یقین کریں کھڑے ہو کے 2 ہاتھوں سے سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے اس بندے کو، جویل لطیف صاحب۔ سنیے گا ذرا کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3-4 دنوں میں جو شو ہوا اس کو کسی طور پر اچھا نہیں کہا جا سکتا، طریقہ کار بھی غلط تھا، مگر میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید کا فیض عام چلا ہے، وہ 8 فروری کو بھی چلا تھا۔ ادارے کے اندر اس کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بظاہر کسی اور کا حکم لیتے ہیں مگر مانتے فیض حمید کا ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ادارے کے اندر لوگ موجود ہیں، حکم وہ کسی اور کا لیتے ہیں اور مانتے وہ فیض حمید کی ہیں۔ اور فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے پاکستان کی فوج نے، ان کے کورٹ مارشل کا پروسیس چل رہا ہے، اور یہ جناب محترم کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ، اس نے 8 فروری کو بھی اپنا کام چلایا تھا، شو چلایا تھا، اور یہ جو اتوار کی رات کو مسلم لیگ نون کو ایک بدترین جھٹکا لگا، جو وہ جھٹکا بھی فیض حمید نے ان کو دیا تھا۔ کیا لگتا آپ کو، کیا آپ اس چیز پر متفق ہیں یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ منیب فروق صاحب جی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جو ججز پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں اور ان کو جنرل فیض کی فیڈنگ ہے، یہ بھی جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں،
اس لیے ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ اچھا، منیب فروق صاحب سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، لیکن میں یہاں پر ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ۔ جو ججز پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں آپ ان کو چیلنج کریں۔ صنم جاوید کو چھوڑا گیا، آپ چیلنج کریں۔ ڈاکٹر عالیہ حمزہ کو چھوڑا گیا، حکومت چیلنج کرے، آپ ثبوت رکھیں۔ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ معطل کیا گیا، آپ ثبوت رکھیں، چیلنج کریں اس کو سپریم کورٹ کے اندر۔ باقی جو معاملات ہیں آپ چیلنج کریں سب سے۔ اور مجھے ایگزیکٹلی الفاظ یاد آگے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا سویلین اگر اس کے کسی ایسے بندے کے ساتھ تعلقات ہیں جو کہ آرمی ایکٹ کے نیچے آتا ہے اور سول شخص نے اس بندے کا استعمال کر کے کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا ہے، تو قانون اپنا راستہ لے گا شواہد اور ثبوتوں کی موجودگی میں۔ یہ ساری کہانیاں بھائی، شواہد اور ثبوت جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ 9 مئی کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اسے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ 21 ستمبر کو لاہور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے لاہور کے اندر، اویس یونس صاحب وہ بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں، جگہ جگہ پر جا رہے ہیں اور میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے اس کی تاریخ 20 ستمبر کی رکھی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی وجہ سے یہ جلسہ ڈیلے ہوتا ہے یا 21 ستمبر کو ہوتا ہے، اب اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال تحریک انصاف بالکل تیار ہے کہ وہ یہ جلسہ کرے گی۔ سلمان اکرم راجہ کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا، یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کے گھر ریڈ کیا گیا کیونکہ 21 والے جلسے کا خوف کھا رہا ہے، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، غدار نہیں ہیں، یہ انہوں نے بات کی۔ کے پی کے اندر آج ایک ایونٹ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو انہوں نے رحمت للعالمین کانفرنس کروائی تھی، اور حکومتی سطح پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی تھی، یعنی کہ 12 ربیع الاول کی خوشی منائی تھی، حکومتی سطح پر منائی گئی تھی۔ تو اب تو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، قیدی نمبر 804 ہیں، تو ان کی حکومت ہے کے پی کے اندر، وہاں پر یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے خطاب کیا، لیکن اس کانفرنس کے اندر ایک اور کام ہوا ہے۔ افغانستان کے قونصل جنرل بلایا گیا، ان کا دو مہمان آئے، ان کو بلایا گیا، اور پاکستان کا جب قومی ترانہ چلایا گیا تو وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اب اس چیز کے اوپر بہت سے حلقے بات کر رہے ہیں کہ یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے، اس کے اوپر اب پاکستان کی حکومت کو یا کے پی کی حکومت کو بات کرنی چاہیے اور افغان حکومت کو ڈیمارش کرنا چاہیے یا ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کے بندے ہیں، آپ نے دنیا کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو سفارتی آداب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ سفارتی آداب کیا ہیں۔ مزید علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آئینی ترمیم لانے والوں کو شرم آنی چاہیے، ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔